अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आउटलाइन है हमारे पास और आउटलाइन इस टॉपिक से रेलेवेंट, चूँकि आप जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एग्जामिनर ऐसे बनाता है, लेकिन ग्लोबल के ऊपर उसका मेजर कंसर्न होता है। जैसे यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक पे कभी आया नहीं है लेकिन उनका कोई पता नहीं है, पूछ भी सकते हैं। रीजनल के ऊपर आपको मेजरली जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो करंट अफेयर्स में मिलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको ऐसे नहीं दे सकते। एससीओ के ऊपर या आपको सार्क के ऊपर, ओआईसी के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो आपको ऐसे दे सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी फंक्शनिंग क्या है। सेकेंडली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन ये करता हूँ कि इस ऐसे को बैलेंस रखना है और एक स्टैंस को आपने एंड पे जस्टिफाई करना है कि चूंकि इसने पूछा है कि रोड टू स्टेबिलिटी है या फिर रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, या तो आपको फ़ायदा दे रही है या आपको नुकसान दे रही है। हम सबको पता है कि नुकसान ज़्यादा दे रही हैं, तो इन दी एम हम साइड करेंगे अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ। पहला पॉइंट इसमें ये है कि फंक्शनिंग मेथोडोलॉजी क्या है आईएमएफ की, वो देखेंगे। उसके बाद आईएमएफ बेल आउट एज रोड्स टू स्टेबिलिटी, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पहले बात करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम इसे देखेंगे। आईएमएफ लैंडिंग फैसिलिटेट करती है शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट टर्म फैसिलिटेट करती है कंट्रीज़ को। उसके अलावा जिसको कोई पैसे नहीं दे रहा, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, उसके लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है कि वो आईएमएफ के पास जाए और उनसे बेल आउट ले ले। और उसके बाद हम देखेंगे कोई सक्सेस जो हुई हो आईएमएफ प्रोग्राम्स की हिस्ट्री में, तो वो डिस्कस करेंगे। फर्दर हम ये देखेंगे कि ये रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन किस तरह है, नुकसानात किस तरह देता है। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई वाशिंगटन कंसेंसस में, वो डिस्कस करेंगे कि उसके बाद से लेके सारे मामला ख़राब ही होते चले गए हैं। उसके तहत ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बेल आउट देने के लिए। तो उसको वो ये डिसाइड नहीं करते कि वो किस नौयत के होने चाहिए, मुल्क किस तरह का है या उनके क्राइसिस किस तरह के है, वो डिस्कस करेंगे। फिर फेलियर ऑफ बेल आउट्स देखेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुए, और फिर हैवक देखेंगे इनका क्या हुआ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का यूरोप के अंदर, या बेल आउट्स लेने का यूरोप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम जानते हैं, पैसे आ नहीं रहे, कोई हमें दे नहीं रहा, एफडीआईज रुकी हुई, सारा मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हुए। तो उसमें हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, इन्हीं के अंदर हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। एक तो ये कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्राइसिस होता है, उसका सारे को वक्ती तौर पे डील कर लेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, रीबिल्ड इंटरनेशनल रिजर्व, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती हैं या इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। ये कुछ वही इकोनॉमिक क्राइसिस के पॉइंट्स को हमने दोबारा यहाँ पे रिवाइटलाइज किया है कि ये इश्यूज हैं और ये सेट हो जाएंगे। फर्दर ये कि आईएमएफ बेल आउट एज रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन किस तरह है पाकिस्तान के अंदर। तो एक तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे ये बेल आउट्स का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो रहा। हर नई आने वाली गवर्नमेंट बखुशी जाके आईएमएफ से लोन ले आती है और पिसना आवाम को पड़ता है। आईएमएफ प्रोग्राम हैव बीन अंडरकटिंग पाकिस्तान प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। जो पैसे जिस इंपॉर्टेंट इदारे को लगने चाहिए, जैसे एजुकेशन के ऊपर लगना चाहिए, हेल्थ के ऊपर लगना चाहिए, वो लगते नहीं है। हमने कर्ज लिया है, कर्ज के साथ हमने सूद भी वापस करना है और अच्छी खासी अमाउंट निकल जाती है, तो इन डिपार्टमेंट्स को वहीं का वहीं रोकना पड़ जाता है। फिर फर्दर ये कि पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके अलावा अब अभी मौजूदा बात कर लें तो हमारे हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हुई हुई है। स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ लगती हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, तब जाके आपको बेल आउट मिलता है और वो सारा का सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ता है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है इनका हमेशा से, और ये रिफॉर्म्स इम्पोज करके हमारी सारी की सारी ग्रोथ को और सारे के सारे बाकी मामलात को ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा आर्बिट्री जो मिनट बजट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं अचीव करने में आपके साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को। अब ये क्या चीज़ है, ये इस पैरा पे जाके डिस्कस करेंगे। आईएमएफ एक इदारा है, हम जानते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जब भी कोई मुल्क किसी भी मसले में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है, या उसके पास पैसों की आमदोरफ्त कम हो गई है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने देखा कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी होते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी गिर जाते हैं, उसके बाद एफडीआईज का ना आना भी होता है, उसके अलावा सर्कुलर डेट भी, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, वो कलेक्टिवली हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एक भी मैनेज नहीं हो रहा, स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेज नहीं हो रही, आपके पास पैसे नहीं है कि आप अपनी बैलेंस को सेट कर लो, तब आपको फिर इन द शॉर्ट टर्म इनके लोगों के पास जाना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। इदारा इसीलिए ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है।
لیکن بہت سارے لوگ اس کو ہیوج کنٹروورسی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوائی دیتا ہے اس سے کوئی صحیح علاج ہوتا نہیں ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد اسے بنایا گیا تھا کیونکہ بہت سارا نقصان ہو گیا تھا یورپین کنٹریز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انیشیلی کہ آپ ہم سے پیسے لے لو, بعد میں ری پے کر دینا, آپ اپنا جو قرضہ ہے وہ بھی اتار دینا, ہمیں سود بھی دے دینا, اس طرح کر کے مینیج کر لیں گے. لیکن 76 سال گزرنے کے بعد آئی ایم ایف نے اپنے میتھڈز کے اندر, اپنے گولز کے اندر کچھ چینجز کی ہیں, اور ان چینجز کی بنا پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے بھی ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نہ ہو تو ایکسٹریم فائنینشیل ہارڈشپ میں چل جاتا ہے. چھوٹی سی مثال یہ کہ ہم اپنی ہی بات کر لیتے ہیں, جب خان صاحب حکومت میں آئے پیسے تھے نہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی کسی سے پیسے پکڑے, ملیشیا بھی گئے, اس کے بعد سعودیہ سے بھی, یو اے ای سے بھی پیسے لیے, لیکن ان دی اینڈ ان کے پاس جانا پڑا. اگر نہ جاتے تو وہ اس ٹائم کے کرائسس کو مینیج نہ کر پاتے اور وہ پھر ایکسٹریم ہارڈشپ کی طرف چل جاتا. ایک آرگیومنٹ یہ ہے. دوسرا آرگیومنٹ جو اس کے خلاف ہے نا لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ یہ ٹھیک کر دیتا ہے لیکن بعد میں لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو عوام ہے نا اسے سفر کرنا پڑتا ہے اور وہ غربت کی طرف جاتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی. پیرا 1 ہمارے پاس ہے کہ فنکشننگ میتھڈولوجی ان لوگوں کی کیا ہے. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ اور تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ممبر ہیں. اس بات سے تو کوئی کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اب یہ ادارہ بیسیکلی ان ممالک کو پیسے دیتا ہے جن کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو گئے ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, پیسے ان کے پاس ابھی آنے نہیں والے, ان کو آئی ایم ایف پہ جا کے ان سے پیسے لینے پڑتے ہیں. تو فردر اس میں یہ آتا ہے the fund pursues its mission in 3 fundamental ways. 3 میجر طریقے ہیں جس طرح یہ کام کرتا ہے. پہلا ہے سویلینس کا. یہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز کو, فائنینشیل اینڈ اکنامک پالیسیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور آپ کو آفر کرتے ہیں ایک میکرو اکنامک فائنینشیل پالیسی کی ایڈوائس کی فارم میں. یعنی اس میں کوئی پیسے نہیں دیتے, آپ کو ایڈوائس دیتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہ مسائل ہیں, ہم نے دیکھ لیے ہیں, آپ یہ چیزیں کر لیں. اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے. سیکنڈ ان کا آ جاتا ہے ٹیکنیکل اسسٹنس. ٹیکنیکل اسسٹنس میں اس میں تو صرف ایڈوائس دے رہے تھے, اس میں پریکٹیکل سپورٹ بھی دیتے ہیں, ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ اچھا آپ کو ہم نے یہ پالیسی بنا کے دی ہے, آپ سے یہ کام نہیں ہو رہے تو ہم آپ یہاں پہ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج دیں, ہم ان کو سکھا دیں گے, یا ہم یہاں آ کے ان لوگوں کو سکھا دیں گے. اور کچھ حد تک شاید اس میں پیسے بھی انوالو ہوں. مڈل انکم کنٹریز کے اندر میجرلی یہ چلتا ہے. اور لاسٹ فیز ان کا جو ہے, یا تیسرا جو ان کا فنکشن ہے, وہ ہے لینڈنگ کا, جس کے اندر ہمارے بیل آؤٹس آتے ہیں, جس میں یہ فزیکلی ہمیں پیسے دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو یہ لونز دیتے ہیں یا بیل آؤٹس دیتے ہیں ان ریٹرن آف امپلیمنٹنگ اسپیسیفک آئی ایم ایف کنڈیشنز. کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں یا پالیسیز ہوتی ہیں جنہیں ہم اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ, اسٹرکچرل ریفارمز کا نام دیتے ہیں. یعنی آپ کے یہ مسئلے ہیں, ان کو اس طرح کرو, اتنا ٹیکس لگا دو, اتنی یہ چیز کم کر دو, اتنا یہ چیز بڑھا دو, اس کے بعد ہم آپ کو بیل آؤٹ دیں گے. یہ ان کا بیل آؤٹ دینے کا طریقہ ہے. یعنی ٹوٹل ہمیں 3 طریقے ملے, سرویلینس کا ملا, اس کے بعد ہمیں ملا لینڈنگ کا اور ٹیکنیکل اسسٹنس کا. پیرا نمبر 2 میں ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر جاتا ہے آئی ایم ایف. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ بریتھنگ روم آپ کو مل جاتا ہے, ایک تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے کہ آپ اپنی باقی چیزوں کو, اپنی پالیسیز کو, اپنے معاملات کو صحیح کر سکو, جو کہ آپ کی اکانومی کو سٹیبل کر دے گا, سسٹینیبل گروتھ کی طرف آپ چل پڑو گے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کی جو کنٹری ہے, کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے یا کرائسس کی نیچر پہ ویری کرتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے لینا کیا ہے. اگر آپ کی سڈن ڈراپ ہو گئی ہے ایکسپورٹس میں تو آپ اپنا ٹیکنیکل اسسٹنس سے کام چلا سکتے ہو. اگر آپ نے بیل آؤٹ لینا ہے تو اس کے لیے کوئی اور میجر وجہ ہو سکتی ہے, جیسے کہ اگر کسی کنٹری کا کیپٹل آؤٹ فلو بھی ہو گیا ہے, اس کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انویسٹر بھی مزید انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, ایف ڈی آئی کی صورت میں کانفیڈنس لاس کا لکھا ہوا ہے اس پہ, انٹرسٹ ریٹ آپ کے کم ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ کافی تیزی سے آپ کا بڑھ رہا ہے, قرضے باقی بڑھ رہے ہیں, اور آپ کا بینکنگ سسٹم بھی ایفیشینٹ ہے. یعنی ان دا ہول اس میں سارے کے سارے معاملات ڈسکس کر دیے, تو پھر آپ لے سکتے ہو بیل آؤٹ. جیسے کہ اگر ہم بات کریں خان صاحب نے کیا کیا تھا, نہیں مل رہے تھے کہیں سے پیسے, اور کرائسس ہر نوعیت کا موجود تھا, بیلنس آف پیمنٹ موجود تھا, اس کے بعد فورن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہو رہے تھے, اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایف ڈی آئی وہ بھی نہیں آ رہی تھی, تو پھر لینے پڑے بیل آؤٹس. تو یہ ایک ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو کچھ حد تک مینیج کر لیتے ہو. پیرا نمبر 3 ہے. پیرا نمبر 3 کے اندر ہے کہ لاسٹ ریزورٹ ہے یہ لینڈنگ کا. پہلے ہم نے شروع میں جسٹ ایک لائن میں تھا, اب اس میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح لاسٹ ریزورٹ ہے.
دیکھیں ہمارے اس وقت کے کرائسس کی ہی بات کر لیں نا, میں اگزامپل میں رکھ رہا ہوں, ابھی میں بات صرف پاکستان کی نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ سارا کچھ ابھی ہمارے ملک کے اندر 2 سال پہلے تک ہوا ہے, تاکہ آپ کے ذہن میں بھی فریش ہو اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ملیشیا گئے, یو اے ای گئے, سعودیہ گئے, اس کے علاوہ بھی میرے خیال ہے کافی کنٹریز کا دورہ کیا, ٹرکی کا بھی کیا, لیکن کوئی بھی ادھار پیسے دینے کو یا قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا, نہ کوئی دیتا, انویسٹر بھی نہیں آ رہا تھا نیا, ایکسپورٹس بھی ہماری جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی نیچے ہیں, امپورٹس ہمیں بہت شوق ہے امپورٹڈ چیزوں کا. تو ایسے میں مینج پھر کس طرح ہونا تھا, آئی ایم ایف ہی لاسٹ ریزورٹ بچتا ہے نا, یہی کیا گیا. اور اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے, سعودیہ نے جتنے پیسے دیے وہ تو انسفیشینٹ تھے, جو یو اے نے دیے وہ بھی انسفیشینٹ تھے, تو مینج نہیں تھا ہونا. تو پھر یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہے کہ جب آپ کو پیسہ کہیں سے نہیں نہ ملنا تو یہاں سے تو آپ کو مل ہی جانا ہے, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز یا سخت پالیسیز لگانی پڑیں گی, پھر وہ آپ کو پیسے دیں گے. پیرا نمبر 4 کے اندر ہم نے کچھ کنٹریز کا اوپر سے جنرل ویو لیا ہے. اب ایک بات کو سمجھیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, ہر بندہ یونیک ہے. کوئی کسی ٹاپک پہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی کسی ٹاپک پہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے. ایسے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز گھس کے اندر اس کو ڈیٹیل دے دیں, یہ ایسے بھی ہو گیا تھا ویسے بھی ہو گیا تھا, نہیں. آپ کے پاس جتنا ڈیٹا موجود ہے آپ نے اس کو اچھے سے مینیج کر کے ارینج کرنا ہے. تو یہی اس کے اندر کیا گیا. میرے پاس ہر کنٹری کا ڈیٹا نہیں ہے اور میں ہر کنٹری کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس میں لکھ بھی نہیں سکتا, تو جنرلی اوور ویو دے دیا. کہ اگزامپل کی بات کریں تو محسن ایس خان جو کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں یا ابھی بھی شاید ہوں مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے, انہوں نے جب بیل آؤٹس کی طرف دیکھا تو انہوں نے 69 کنٹریز کا انالیسس کیا کہ جو 1973 سے 1988 کے بیچ سکسیسفل رہی. ان کو شارٹ ٹرم لونز بھی دیے گئے تھے, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم امپیکٹ دونوں ہی اس میں نا اچھا رہا جب انہیں آئی ایم ایف کے لونز وغیرہ ملے. تو یہ ایک ہمارا فیکٹر ہے کہ اس پیریڈ کے اندر 73 سے 88 تک ایک پازیٹیو رسپانس تھا یا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا تھا. اور آئی ایم ایف کی سکسیس سٹوریز میں ہم نے اوپر سے مینشن کر دیا کہ میکسیکو کی 1980s کا انڈیا اور کینیا کا تعلق تھا. تو یہ ہمارا پیرا ہو گیا کہ جن کنٹریز کے اندر یا ایک ایکسپرٹ کی اوپینین ہم نے ایک قسم کی یہاں پہ اس میں انکارپوریٹ کر دی کہ اس طرح بھی ہسٹری میں ہو چکا ہے. لیکن اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ انہوں نے گلوبلی ڈسٹرکشن کس طرح کی, اکنامک پالیسیز پرپوز کی گئی واشنگٹن کنسنسس کے اندر. 1990s کے اندر لیٹن امریکن فائنینشیل کرائسس چل رہے تھے اور تب ان لوگوں نے واشنگٹن کنسنسس ڈیولپ کیا. پہلے ویسے ہی دے دیتے تھے کہ کوئی اور ان کی پالیسیز ہوں گی, لیکن اس میں انہوں نے واشنگٹن کنسنسس بنا لیا کہ جس کو بھی پیسے چاہیے نا وہ اسٹرکچرل ریفارم کرے گا, جسے بھی بیل آؤٹ چاہیے نا وہ اسٹرکچرل ریفارم کرے گا. وہ اسٹرکچرل ریفارم تھا کیا کیا چینجز تھیں. تو پہلی بات اس میں یہ تھی کہ ہم آپ کو مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ اپنی جو گورنمنٹ کی بوروئنگز ہیں اسے کم کریں گے, اپنے جو ہائی فسکل آپ کے ڈیفیسٹ ہیں ان کو ڈسکریج کریں گے, اپنی جو سبسڈیز آپ دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ میٹرو کو ملتی ہے سبسڈی, تو ان کو جو ہے کم کریں گے. اس کے بعد آپ اپنے جو آرگنائزیشنز کے ٹیکس ہوتے ہیں, ٹیکسٹائل کا میجرلی یہاں پہ, ان کو کم کریں گے. فردر یہ کہ آپ اپنی جو فری فلوٹنگ ہے کرنسی کو, ایکسچینج ریٹس کو, یہ ایک ٹپیکل اکنامسٹ کی ٹرم ہے, میں اس سے واقف نہیں ہوں, تو یہ ایک وہ ایریا ہے وہ آپ کریں گے. پھر فردر یہ کہ اپنی فری ٹریڈ پالیسیز کریں گے, اپنے رولز کو آسان کریں گے تاکہ وہ فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ان کو ہیمپر نہ کر سکے. اس کے علاوہ آپ جو پرائیویٹائزیشن ہے اپنے ایسٹس کی وہ بھی کریں گے. یعنی اوور آل انہوں نے ایک پلان دے دیا کہ یہ چیزیں کرو گے, یہ اسٹرکچرل ریفارمز کرو گے تو تمہیں بیل آؤٹ ملے گا. اور نیو لبرل اکنامک پالیسیز اسے کہا گیا, proposed in Washington consensus become the pillars of the bailout conditions. یعنی کہ یہ اس کی جان بن گئی کہ اب سے بیل آؤٹ صرف اسی صورتحال میں ملے گا. تو یہ ایک ڈسٹرکشن تھی, ایک ریسیپی آف ڈسٹرکشن تھی جو کہ آئی ایم ایف نے کی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیرا 6, اور پیرا 6 کے اندر ہمارے پاس ہے امپلیمنٹیشن آف اسٹرکچرل ریفارمز. ہوا یہ کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن کنسنسس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پیسے اسے ملیں گے یا بیل آؤٹ سے ملیں گے جو اسٹرکچرل ریفارمز کو فالو کرے گا. لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ یہ بھی کر لیا کہ چاہے کوئی بھی ملک ہے, چاہے کوئی بھی ریجن ہے آپ کا, چاہے ایشین ہو, یورپین ہو, امریکن ہو, پیسے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز پہ ملیں گے اور سب کے لیے ایک جیسے ہیں. یعنی کہ ایک ایشو
سب کے لیے سوٹ کرے گا، جو کہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ میکسیکو نے 1995 کے اندر ان سے پیسے لیے، پیسے واپس بھی کر دیے، لیکن اس کے ہی کچھ عرصے بعد اس کے نیگیٹو امپیکٹس سامنے آنے شروع ہو گئے، اور مزید سالوں کے اندر اس نے جتنا قرضہ واپس کیا تھا اسے کافی زیادہ اس نے اٹھا لیا، $560 بلین کا اس نے قرضہ اٹھا لیا. اور کچھ اکنامسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے کہ یہی اسٹرکچر ریفارم سب پہ لگنے چاہیے، یہ بگننگ تھی کہ جب ایشین کرائسس کی طرف یہ لوگ موو ہو گئے. بہت سارے کنٹریز دوسری کنٹریز سے پیسہ لے کے یا آئی ایم ایف سے پیسہ لے کے اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹرکی بھی ان میں سے ایک کنٹری ہے جس نے میجرلی ایکسٹرنل ڈیٹس کے اوپر ریلائی کر کے اپنا اتنا زیادہ انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے. تو ہوا یہ کہ 1990s کے اندر ایشین فائنینشیل کرائسس آئے، جس کے اندر ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ، فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا شامل تھے. پیسے لیے جا رہے تھے، شارٹ ٹرم فارن رول لیے جا رہے تھے، پیسہ انہوں نے مطلب اچھا خاصا اکٹھا کر لیا. اس کے بعد 97 کے اندر جو پرائیویٹ انٹرپرائزز تھیں ان کی یہ لوگ پیمنٹ بیٹ نہیں کر پا رہے تھے، شرائط میٹ نہیں کر پا رہے تھے، پیسے واپس نہیں کر پا رہے تھے، جو بھی ان کے معاملات تھے. ان دی اینڈ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کرنسی مارکیٹ کے اندر یہ شور پڑ گیا کہ یہ لوگ پیسے نہیں دے سکیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے، جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں. تو ان تمام ایشین کنٹریز کی جو کرنسیز تھیں وہ گر گئی، سب کے سب کی گر گئی. آئی ایم ایف نے پھر ان کو یہی آفر کی کہ بھائی اسٹرکچرل ریفارمز کر لو اور پیسے لے لو. تو فنڈ نے ان کو انسٹرکٹ کیا گورنمنٹ کو کہ اپنی کٹ کریں اسپینڈنگ کو، اس کے بعد اپنے جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھیں تاکہ ہم آپ کو اس میں سے نکال سکیں. یہ ایک میجر سینیریو. تو مزید نیکسٹ پیرا میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب اس میں بات کرتے ہیں ایک ایک کنٹری کی کہ ساؤتھ کوریا میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کی یورپین لیول کی تھی، ان امپلائمنٹ وہاں پہ بہت بڑھ گئی، 3% سے 10% تک پہنچ گئی. آئی ایم ایف کی وجہ سے وہاں پہ سوسائڈز ہونے شروع ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو اتنی مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی، غربت، افلاس اور بے روزگاری برداشت کرنی پڑے گی، تو بہت ساروں نے سوسائڈ کیا، اسے آئی ایم ایف سوسائڈ کا نام دیا گیا. کامن ہوتا گیا یہ ورکرز کے اندر. اور اس کے بعد پھر انڈونیشیا میں بھی ہٹ ہوا، پاورٹی ریٹس وہاں پہ بھی امپیکٹ ہوئے. فردر ملیشیا جو تھا واحد کنٹری تھا جس نے ریفیوز کیا کہ ہم ان کی ایڈوائس نہیں لیں گے، ہم ان کے پیسے نہیں لیں گے، ہم خود اپنی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ کوشش کی اور ملیشیا اس میں کامیاب رہا. انہوں نے اپنے کیپٹل کنٹرولز لگائے یا جو بھی انہوں نے کیا، ان دی اینڈ انہوں نے اپنا سارا کچھ سنبھال لیا. اور فنڈ نے یہ لیٹر ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ واقعی اس چیز میں کامیاب رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ساؤتھ کوریا کی اپنی جو تھی انکم وہ ویسے ہی بہت زیادہ تھی یورپین لیول کی، اس کے لیے بھی وہی پالیسیز، انڈونیشیا کے لیے بھی وہی پالیسیز، ملیشیا کے لیے بھی وہی پالیسیز. تو ایک ہی پالیسیز آپ سب میں لگا رہے ہو، دو کو آپ نے فیل کر دیا جن کو آپ نے پیسے دیے تھے، اور ایک نے جس نے پیسے لینے سے آپ سے انکار کر دیا، بیل آؤٹ لینے سے انکار کر دیا، وہ ٹھیک رہ گیا. پیرا نمبر 8 کے اندر ہمارے پاس ہے ہیوک آف بیل آؤٹ ان یورپ. 2010 میں وہاں پہ بھی کوئی ڈیٹ کرائسس آئے یورپین زون کے اندر، اور اس کے اندر گریس، آئرلینڈ، پورٹگل، اسپین اور سائپرس، ان کو کافی سامنا کرنا پڑا کولیپس ہونے کے دہانے پہ. کولیپس ان سینس اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک کنٹری کے پاس پیسے دینے کے لیے ہے ہی نہیں تو وہ دیوالیہ ہی ہوگا. جیسے کوئی بندہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، کوئی بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے پیسے نہ دینے کی وجہ سے، تو ایک ملک بھی دیوالیہ ہو گئی. اگر اس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں اور پیسے نہیں دے رہے تو پھر وہ آپ کی انویسٹمنٹس یا تو فریز ہوں گی یا تو پھر وہ چیزیں آپ کی بکنی شروع ہوں گی. ڈسپائٹ 3 بیل آؤٹس ٹوٹلنگ 298 بلین یوروز، ان امپلائمنٹ گریس میں بڑھتی جا رہی تھی، منیمم ویج جو ہے وہ بھی گر چکا تھا. اس کے علاوہ گورنمنٹ سپینڈنگ جو تھی ہیلتھ کے اوپر وہ بھی آدھی رہ چکی تھی. وجہ کیا تھی؟ بیل آؤٹ، اور بیل آؤٹ کے پیچھے اسٹرکچرل ریفارمز. تو ان ٹوٹل یہ ریسیپیز آف ڈسٹرکشن زیادہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہو. پیرا نمبر 9 کے اندر ہم پاکستان کے اندر روڈ ٹو اسٹیبلٹی کی بات کریں گے آئی ایم ایف کی کہ ہمیں کس طرح دے سکتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس گیپ کو فل کر سکتا ہے. یہ پاکستان نے $6 بلین کی ایک ڈیل سائن کی ہے، ایک بیل آؤٹ پلان لیا ہے جو کہ جس کے پیسے 3 سالوں میں ملیں گے. 2019 میں یہ سائن ہوئی، اور یہ 13 اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ تھی پاکستان کی سنس 1988. لے تو ہم اس سے بھی پہلے سے رہے ہیں ان سے پیسے، لیکن بیل آؤٹ پروگرامز جو ہمارے ہیں وہ 13 تھا، یہ 13 اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ تھی. کیسر بنگالی صاحب ہیں، ایک فارمر گورنمنٹ اکنامک ایڈوائزر ہیں، ان کے تحت یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، اور ان کے خود کے الفاظ یہ ہیں
کہ IMF پیکج مینز نتھنگ مور دین سم ٹائم ٹو فل دا بیلنس آف پیمنٹ گیپ, اٹس جسٹ بریتھنگ اسپیس. صرف آپ کو کچھ وقت مل جاتا ہے ایک سانس لینے کا, ایک بہتر سانس لینے کا. جب آپ ظاہر ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں, پیسے آ نہیں رہے ہیں اور آپ کو مینیج کرنا ہے, تو یہ ایک بریتھنگ اسپیس مل جاتی ہے آپ کو, ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو یا گیپ کو میٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ فورن ایکسچینج, فورن ریزرو جو ہے کرائسس ہیں, تو وہ ایک لانگر ڈیوریشن کے لیے سیٹل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد علاوہ یہ کہ ہمارے جو سینٹرل پروگرام چل رہے تھے, ہمارا ایکیومولیٹڈ ڈیٹ ہوا تھا پاور سیکٹر میں, ہم نے پیسے دینے تھے سرکولر ڈیٹ کی مد میں, لاس میکنگ جو ہمارے یونٹس تھے جس طرح پاکستان اسٹیل مل ہو گئی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہو گئی, پاکستان ریلویز ہو گئی, ان کو تھوڑی دیر کے لیے فیسیلیٹیٹ کر گیا یہ سارا کچھ. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ فائنینشیل سپورٹ سے ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ بھی میٹ ہوگا اور ری بلڈ انٹرنیشنل ریزرو بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ ہمارا جو کانفیڈنس ہے, انویسٹر کانفیڈنس ہے, وہ بھی بلڈ ہوگا. اگر ہم نے جب ان سے پیسے لیے, ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا, تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ایف ڈی آئیز کی آپشن بھی کم ہوتی جاتی ہے, وہ گرتی جاتی ہیں, انویسٹ کوئی نہیں کرتا. جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈونیٹ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کل کو یہ لوگ دیوالیہ ہو ہی نہ جائیں. تو یہ پیسے آنے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا نظام تھوڑا سا بہتر ہونا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے وہ پیسے پکڑے ہیں تو آپ اس کو استعمال بھی تو کرو گے نا کچھ سیکٹر میں, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں, اپنے فورن ایکسچینج ریزرو میں. تو وہ ایک انویسٹر کانفیڈنس بن جاتا ہے کہ پیسہ یہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایکسٹرنل اسسٹنس جو آپ نے لینی ہوتی ہے وہ پھر آپ لے سکتے ہیں, اور اس ایڈیشنل اسسٹنس سے آپ اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز کو, اپنے باقی ایریاز کو صحیح کر سکتے ہو, کیونکہ پیسہ تو ہر کنٹری کو چاہیے. پیرا 11 ہے نیور اینڈنگ سائیکل آف بیل آؤٹ کنٹینیوز ان پاکستان. پاکستان کے اندر لکھا یہ ہے کہ پاکستان آفٹر آل از این IMF ایڈکٹ. حقیقت ہے پچھلے 30 سالوں میں ہم 22 دفعہ ان لوگوں کے پاس جا چکے ہیں, اسٹرکچر ریفارم ہم 13 دفعہ لے چکے ہیں ان سے, اور مطلب ابھی بھی ہم لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. احتشام احمد اینڈ اعزاز علی محمد, انہوں نے ایک 2012 کے اندر ریسرچ پیپر دیا تھا ایشیا ریسرچ سینٹر میں کہ کوئی امریکن, کوئی IMF کا بندہ, کوئی پاکستانی آفیشیل چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے یہ ریفارمز کا یا اسٹرکچرل اکنامک پرابلمز کا خاتمہ ہو سکے, اور یہ بیل آؤٹ پھر اس وجہ سے یہ لوگ لیتے ہی رہتے ہیں. مزید لکھا کہ انفارچونیٹلی ہم پاکستانی, یا ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں یا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح IMF پاکستان کے اندر آلریڈی فیل ہو چکا ہے. پیٹرن ہمیشہ سے سیم رہا ہے, فنڈ سے ہم جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے. لیکن شاپنگ سے مراد یہ کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جس طرح ہمیں ابھی پچھلے پیراز میں ڈسکس کیا کہ پھر ایڈیشنل اسسٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ آنی شروع ہوتی ہے, ان کو پھر مزید جگہوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں, مزید مہنگے لونز لینے شروع کر دیتے ہیں, اور ان دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ ایک نیا کرائسس بن جاتا ہے, پھر سے نئی گورنمنٹ, پھر سے وہی IMF. یہ ہمارا سائیکل چلتا ہی آ رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے. کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ اسے ابھی تک سارٹ آؤٹ کر سکی ہو, بلکہ ان کو شوق ہے اس چیز کا. لکھا یہ ہے کہ انڈر کٹنگ پاکستان پروڈکٹیوٹی اینڈ گروتھ. فار ڈیکیڈز ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پیسے لیتے ہیں, ہماری پروڈکٹیوٹی اور گروتھ رک جاتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ گورننس اتنی اچھی نہیں ہے, اسٹیٹ کیپیسٹی اتنی اچھی نہیں ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مزید کرپشن کو. ہاں, اب وہ لوگ بھی تو آتے ہیں جو IMF سے لے کے, جنہوں نے کھانے ہوتے ہیں, مسئلے سے نکالنے کے بجائے جنہوں نے کھانے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ جب کھا پی لیتے ہیں, اور IMF نے آلریڈی لگایا ہوا کہ آپ نے مزید ٹیکسز لگانے ہیں. ہمارے یہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز لگتے ہیں, جو آپ میں سے اگر کوئی ٹیکس کا کام کرتا ہے تو وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نیور ٹو بی ریفنڈیڈ ہے. بہت ہی کوئی قسمت والا ہوتا ہے جسے 10 سال بعد یا 5 سال بعد تھوڑا سا ریفنڈ مل جائے. تو سر چارجز کا, لیویز کا, اور اسینشیل گڈس کا, جس طرح آئل ہو گیا, الیکٹریسٹی ہو گیا, ان پہ نئے ٹیکس لگتے رہتے ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے, انویسٹمنٹ کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہوتی. تو ان دی اینڈ یہ سارا کا سارا ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے, اور پھر جب ہم ٹارگٹ نہیں میٹ کر پاتے کرپشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر منی بجٹس کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں اور پھر نئے ٹیکسز لگاتے ہیں. تو یہ ایک وہی سائیکل کا مزید حصہ کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور پھر کیا کیا ہوتا رہتا ہے. اب یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ ہماری گروتھ رکتی ہے, گروتھ کی مزید ڈیٹیل پلس نئے ٹیکسز اور اسٹرنجنٹ پالیسیز نے ہمارے اسٹرکچرل ریفارم کو کس طرح بیل آؤٹ نے خراب کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوگا کہ جو ہم مزید ٹیکسز لگاتے جاتے ہیں اور ان پلانڈ اسپینڈنگ کٹس کرتے ہیں,
تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری گروتھ بھی رکتی ہے، اور جو ہمارے ادارے یا ہمارے کوئی اس طرح کے بہتر کام چل رہے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال دی گئی ہے 1990 کے اندر ہماری نیشنل بس سروس چل رہی تھی، اس کو ختم کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پبلک سروسز سیکٹر ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹس نہیں ہوتی اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جیسے ریلوے ہو گیا، پولیس ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا. ان کے لیسٹ بجٹ ہوتے ہیں، ہر سال بجٹ آتا ہے، یہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باقی جگہوں پہ پیسے لگانے ہیں اور کٹنگ کرنی ہے، تو ان لوگوں کو بہترین جگہ پھر یہ ملتی ہے کہ یہاں پہ کٹ کرو، ان کی ضرورت نہیں ہے. ان سے ٹیکس لو اچھے طریقے سے، لیکن ان کو فیسلٹی کوئی نہیں دے رہی. ان شارٹ بیل آؤٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے. ہیز بین کٹ ٹو بون. In other words, Pakistan has been subject of a long running experiment in austerity. ہم پہ صرف تجربہ ہی ہو رہا ہے اور ہمیں بس مطلب ہماری گروتھ رکی ہوئی ہے بیل آؤٹس کی وجہ سے، اور ایک قسم کا پھر یہ ریسپی آف ڈسٹرکشن ہے ان پاکستان. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے شارٹ ٹرم فوکس، جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ ریفارمز پوسٹ پون ہی ہوتے رہیں. جیسے ڈسکس کر لیا کہ ایجوکیشن کے اندر بھی مسئلہ تھا، ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں بھی پیسے نہیں لگتے. اس کے علاوہ جیسے ہماری انڈسٹریز ہے، پاکستان اسٹیل مل ہے خسارے میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کا. پی آئی اے ہے خسارے میں تھا، اب جا کے اس کے اوپر بات چیت ہونی شروع ہوئی. خیر، تو ہمارے یہ ہمیشہ ادارے انڈر فنڈڈ رہ جاتے ہیں، اکنامک امبیلنسز ہوتی ہیں، مسئلے مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں. مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ اسٹیبل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز لو، چاہے اس کے لیے آپ کا سوشل فیبرک، آپ کی پولیٹیکل معاملات وہ سارے کے سارے ڈکے ہو جائیں. ان دی اینڈ بیل آؤٹ ہمارے لیے شارٹ ٹرم میں بھی فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف چلتے ہی شارٹ ٹرم پہ ہیں، لانگ ٹرم کا پھر کبھی سوچا ہی نہیں جاتا. پیرا نمبر 15 کے اندر آربیٹری منی بجٹ ہے کہ وہ فیل کر جاتے ہیں اچیو کرنے میں ساؤنڈ میکرو پالیسی میکنگ. جیسے انہوں نے ہم نے بھی لاسٹ میں پڑھا کہ میکرو اکنامک پالیسی اسٹیبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب منی بجٹ کی طرف موو کر جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکنامک امبیلنسز کو آئیڈینٹیفائی کرو اور ریئل اکانومی کی گروتھ کی طرف دھیان دو، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو گورننس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، جو کہ ہمیں یہاں پہ نہیں مل رہی. وہی پارٹیاں، وہی چہرے بار بار آ کے مطلب اپنے مسئلے مسائل، اور مقصد یہ ہے آئی ایم ایف سے پیسے لو لگا دو، آئی ایم ایف سے پیسے لو لگا دو، ملک کے بارے میں مزید کوئی نہیں دیکھتا. تو اسی میں یہی باتیں ساری لکھی کہ ویل کنسیڈر ریفارم کی ہمیں ضرورت ہے فار دا لانگ ٹرم، ناٹ فار دا شارٹ ٹرم. کوشچن اب اس میں یہ آتا ہے کہ دا آئی ایم ایف ول انکریج دیٹ اور ہیو پاکستان کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ ویل ایکسپیکٹنگ دا ڈفرنٹ ریزلٹس. وہ پچھلے 3 سال سے ایکسپیریمنٹ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور ابھی بھی کیا وہ کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس دفعہ کوئی نئے ریزلٹ نکلیں گے. کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے یا ان کا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ آئی ایم ایف کا یہ پلان ہے کہ وہ کسی بھی ایک گلوبل اکانومی میں کسی کو اسٹرینتھن نہ ہونے دے، اور جیسے معاملات ہیں وہ ویسے کے ویسے چلتا رہنے دے. کیوں؟ کیونکہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اگر وہ ان لوگوں کو فنڈ نہیں کرے گا تو پیسے کیسے کمائے گا؟ ظاہر ہے ہم انٹرسٹ دیتے ہیں، پرنسپل ریٹرن کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ جیبیں بھری رہتی ہیں. تو یہ تھا آج کا ایسے. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.